नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 21, आयत नंबर 99 to 103। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। और अलबत्ता तहकीक हमने आपकी तरफ खुली निशानियाँ भेजी और नहीं इनकार करते इनका मगर नाफरमान फासिक। यहाँ आयात से मुराद अल्लाह के अहकामात हैं, मुराद कुरान। तो फरमाया कि जो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान भेजा है, इसमें जो आयात हैं वो इतनी वाज़ेह हैं कि सबको समझ में आती हैं। यानी कुरान मजीद ऐसी चीज़ है जो समझ में आने वाला है। लेकिन इन खुली आयात का इनकार कौन करता है? कुरान का हुक्म को कौन नहीं मानता? जो फासिक है, जो नाफरमानी करना चाहते हैं। तो कुरान का हक देना ज़रूरी है। कुरान का हक ना देना क्या है? फ़िस्क है। इन बनी इसराइल का क्या हाल है कि अवकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु, जब कभी भी उन्होंने अहद किया तो एक गिरोह ने उस वादे को फेंक दिया। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सर इनमें से ईमान नहीं लाते। ये कौन सा अहद था जो उन्होंने किया था? एक अहद अल्लाह से किया था और एक अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए थे, एक मिसाक हुआ था, मशहूर मिसाक मदीना। उसमें 3 गिरोह थे, एक मुशरिकीन अरब जो मदीना में थे, एक यहूद और तीसरे मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। इन तीनों के दरमियान एक माहदा हुआ था जिसमें कई शिकें थी। एक अहम बात उसकी ये थी कि अगर कोई बाहर से हमला आवर होगा तो सारे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मगर क्या हुआ? जंग बदर में, जंग ओहद में और बाद में कभी यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जंग की, मुशरिकीन मक्का के साथ नहीं। तो इसकी तरफ इशारा है कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया, इनके एक गिरोह ने उसे फेंक दिया। अल्लाह से अहद जो पीछे गुजर चुका कि आने वाले नबी को मानेंगे, ईमान लाने का वादा था, तो अहद हा बंदों से हो या अल्लाह से, उसको पूरा करना ज़रूरी होता है। ईमान और अहद लाज़मो मलज़ूम हैं। हदीस उसका ईमान नहीं जो अहद पूरा ना करे। वलम्मा जाअहुम रसूल मिन इंदिल्लाह, और जब आ गया उनके पास एक रसूल अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, तस्दीक करने वाला था जो उनके पास था। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तरफ से इनके पास रसूल आए थे, वो इन्हीं की किताबों की तस्दीक कर रहे थे। नबाज़ा फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, तो फेंक दिया इनमें से एक गिरोह ने उन लोगों में से जो दिए गए किताब। तो एक गिरोह ने किताब को फेंक दिया। कौन सी? किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यालमून, अल्लाह की किताब अपनी पीठ पीछे, गोया कि वो उसको जानते भी ना हो। अल्लाह की किताब से मुराद यहाँ कुरान है। कुरान को कबूल नहीं किया जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, यानी उन्होंने इसे टोटली इग्नोर कर दिया। अहले किताब का ये हाल है कि जब इनके पास रसूल आ गया, किताब आ गई, तो उन्होंने रसूल को मानने की बजाय, किताब को लेने की बजाय क्या किया? पीठ पीछे फेंक दिया। अब ये पीठ पीछे फेंकने से मुराद यानी उस पर ईमान नहीं लाए, उसकी तालीमात को नहीं माना, तवज्जो नहीं की। कअन्नहुम ला यालमून, ऐसा बर्ताव किया गोया इनको खबर ही नहीं थी कि किसी रसूल को आना है या किसी किताब को आना है। अब ये तो इनके एक गिरोह का हाल था कि हक़ पहचानने के बावजूद ऐसा बिहेव किया कि हक़ का पता ही ना हो, ख़बर ही ना हो। तो कोई आलिम आलिम नहीं कहला सकता जब तक वो अपने अमल से तस्दीक ना करे। हम ख़ुद को देखें, हमारा अल्लाह की किताब के साथ क्या सलूक है, क्योंकि कुरान नसीहत है। हर आयत में अपने लिए सबक लेना है। आज मुसलमानों की अक्सरियत क्या कर रही है, हमारी आइंदा नस्लों का क्या हाल है। कितने बच्चों को पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, कब आए थे, क्या करते थे, किताब में क्या लिखा है। कअन्नहुम ला यालमून, मालूम ही नहीं कि इसके अंदर क्या है।
ہر گھر میں قرآن موجود ہے، مگر کتنے مسلمانوں کو پتہ ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ یہی پیٹھ پیچھے پھینکنا ہے۔ سارے کام امپورٹنٹ ہیں، کیا نہیں امپورٹنٹ؟ قرآن وہ بعد میں کر لیں گے، پیچھے کیا ہے؟ بعد میں کرنا، بعد میں کر لیں گے، پھر کر لیں گے، پھر جان لیں گے، پھر سمجھ لیں گے، پھر صحیح آج نہیں کل، یہی کرتے کرتے عمر آ جاتی ہے۔ اب بھی خیال نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا وقت نکال لیں۔ کتنے لوگ اس مشن میں ہیں کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، کہ ہفتے میں 1-2 دن ہی اس کام میں لگائیں۔ ہم سب کا فرض ہے یہ بھولا ہوا سبق لوگوں کو یاد دلائیں۔ ہم اس حال میں دنیا سے نہ جائیں کہ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ پتہ ہی نہ ہو یہ کیا تھا اور یہ کیا کرنے لگ گئے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ پیچھے پڑ گئے جو پیچھے لگے ہوئے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ آپ سب کو معلوم ہے سلیمان اللہ کے پیغمبر تھے اور بڑی بادشاہت تھی ان کے پاس۔ ان کے لیے جنات مسخر کیے گئے تھے، شیاطین بیڑیوں میں تھے، کچھ عمارتیں بناتے تھے، کچھ غوطے لگاتے اور سمندر کے اندر سے چیزیں نکالتے تھے۔ ہوا ان کے لیے مسخر تھی، وہ پرندوں جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ دراصل ان پر اللہ کا فضل تھا۔ شیطانوں نے لوگوں کے دل میں کیا ڈالا کہ یہ جادو کے زور سے سب انہوں نے کر رکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ جادو کے زور سے۔ لہٰذا وہ اس دور میں بھی، سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی کیا کرنے لگے؟ جادو سیکھنے سکھانے۔ یہ جادو سیکھنے سکھانے کی شبدہ بازیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہر ایک انٹرسٹ ہر ایک کا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ الادین کا چراغ، کھل جا سم سم، اور اس طرح کی ہر دور میں خرافات ہوتی رہی ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنوں کے پاس ہمارے سے زیادہ طاقت ہے، ان کے ذریعے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، یا جادو کے بل پر انسان وہ حاصل کر سکتا ہے جو کہ عام طور پر نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ تو یہ ہمیشہ سے انسان کی ویکنس رہی ہے۔ اور جادو ہوتا بھی کیا ہے؟ انسان کے تخیل پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی سوچ پر۔ تو اب بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کن چیزوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی؟ جادو میں۔ جادو ٹونے، طلسمات، عملیات، تعویذ، گھنڈے، ان کے پیچھے۔ اور یہ کب سے ہو رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، جب اس دور میں شیاطین وہ سب کچھ جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے اذن سے ملا تھا اسے جادو کے بل پہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے مگر شیاطین کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، وہ جو اتارا گیا تھا اوپر 2 فرشتوں کے بابل کے شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ جیسے قوم لوط کے پاس فرشتے آزمائش بن کر آئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو قوم ان کے پیچھے پڑ گئی، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے ہاروت اور ماروت آزمائش بن کر آئے جادو سکھانے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے بے شک ہم تو آزمائش ہیں تو نہ تم کفر کرو۔ انسان کی آزمائش عموماً اس چیز سے ہوتی ہے جس سے اس کا دل لگا ہوتا ہے، تو ان کے اندر ایک شوق تھا کہ کسی طرح ہم یہ جادو سیکھیں۔ لہٰذا جب انہیں پتہ چلا کہ 2 فرشتے اترے ہیں آسمان سے جادو سکھانے تو دوڑ پڑے۔ انہیں یہ یاد نہ رہا کہ یہ آزمائش ہے، حالانکہ جب وہ جاتے تھے سیکھنے تو وہ فرشتے پہلے کہتے کہ دیکھو تم کو سکھائیں گے مگر ہم تمہاری آزمائش ہیں، فلا تکفر، کفر نہ کرو، مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ جادو جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالیں، اور یہ جادو کی بدترین قسم ہے جس میں شوہر اور بیوی میں علیحدگی کروا دی جائے۔ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نہیں نقصان دے سکتے تھے ساتھ اس کے کسی ایک کو مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ نہیں نقصان دے سکتے تھے
اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو جادو سے نقصان نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی وائرس آپ کو نقصان نہیں دیتا، جیسے ہر ایک کو بیمار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، ورنہ تو ہر کوئی بیمار پڑ جائے۔ جیسے کوئی وبا پھیلتی ہے تو سب تو بیمار نہیں ہوتے نا۔ اسی گھر میں کبھی آپ دیکھیں جوان بیمار ہو جاتے ہیں اور بوڑھے لوگ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے کورونا میں بھی ہم نے ایسی سچویشن دیکھی ہے۔ تو وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ کچھ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا اور وہ ان کو فائدہ نہ دیتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس کا اس سے بڑھ کے آپ سوچیں کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے کہ جو بھی اسے خریدے گا نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، یعنی یہ کیا ہے، خود کو سب سے بڑا نقصان دینا ہے۔ کسی کو کیا نقصان دیں گے، وہ تو وقتی ہی ہوگا۔ آپ کی آخرت اگر چلی جائے تو اس سے بڑا کیا نقصان ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو پتہ تھا، علم تھا کہ جو بھی یہ جادو خریدے گا سیکھے گا اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ جاننے کے باوجود وہ پھر غلط کام کر رہے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے کہ یہ ہم نے کتنا غلط کیا کہ ہم نے اپنی آخرت داؤ پر لگا دی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک میں بھی کس کام میں ملوث تھے، جادو کرنے کرانے میں۔ اور اس میں ایک مشہور شخص تھا لبید بن عاصم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا۔ اور پھر یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی برات بیان کر رہے ہیں کہ وہ معصوم نبی تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جادو کفر ہے، اور اس کی تعلیم دینا بھی کفر ہے کہ خود جادو نہ کرے مگر کسی اور کو سکھائے، تو یہ بھی جرم ہے۔ اور کفر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان سے التجائیں کی جاتی ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی منع ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے جس پر کیا جاتا ہے، یہ دوسرے کو نقصان دینا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے تو غلط کام نہیں کرتے، تو جادو تو کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، تو وہ کیوں سکھاتے تھے؟ وہ اللہ کے اذن سے سکھاتے تھے، وہ فتنہ تھے۔ دیکھیں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، لیکن فرشتوں سے کیا کہا گیا تھا؟ کس کو سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کو۔ تو انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ کا حکم سمجھ کر۔ تو یہاں بھی دونوں فرشتے سکھا رہے تھے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ اب دیکھیں قتل حرام ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو کیا خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کرو؟ اب یہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ پھر یہ کہ جادو اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں اگر اللہ کا اذن ہو تو پھر نقصان بھی دیتا ہے، اور کبھی محدود فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ حرام کے راستے اس لیے آسان کر دیتے ہیں بندے کے لیے کہ وہ آزمائش ہو، تو انسان کو محتاط رہنا چاہیے اور غلط طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ پھر یاد رکھیں نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کو اگر یہ تکلیف یا بیماری، کسی کو اگر یہ تکلیف یا بیماری یا کوئی ایسی صورت ہو کہ اسے سمجھ نہ آ رہی ہو اور وہ جادو کی کوئی صورت ہو، تو اسے ایسی صورت میں جادوگروں کے پاس جا کر علاج نہیں کرانا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کوئی ہے جو بے قرار کی پکار سنے اور تکلیف دور کرے سوائے اللہ کے؟ یعنی اگر اس کے اذن سے تکلیف ہوئی تو اس کے اذن سے ہی شفا ملے گی، کسی جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی جادو شروع کرا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ توڑ کرا رہے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جو پہلے ایک انسان نے غلط کیا تو دوسرے نے اس کے توڑ میں بھی وہی جادو کر لیا۔ تو کوئی طریقہ جادو کے توڑ میں جو خود جادو ہو وہ ٹھیک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین سے علاج کیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ معوذتین پڑھنا چاہیے، اور پھر یہ کہ
جادو کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ آخرت برباد کرنا، آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہ بدترین جادو میاں بیوی کے بیچ جدائی ڈالنا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جادو کے علاوہ بھی میاں بیوی کو لڑا رہا ہے یا ان کے گھر میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے، تفریق ڈال رہا ہے، تو یہ بھی بدترین جرم ہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ اللہ کے ہاں ثواب پاتے وہ بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو ایسے باطل راستے چھوڑ کر کس طرف توجہ دینی چاہیے؟ اپنی اصلاح کی طرف، ایمان اور تقوی کے ذریعے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اصل علم کیا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں، دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہتر نہیں، دنیا کے لیے جو ہے وہ آخرت کو خراب نہیں کرنا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے، یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں خیر کے ساتھ شر بھی ہے، تو شر بھی بعض اوقات جو ہے وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کی پناہ لینی چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور اسی طرح کی چیزیں انسان کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں اور بہت سے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اچھا، ابھی جو ہم نے پیچھے جادو سے متعلق جو ہے آیات پڑھی ہیں، تو اب اس پر مزید تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہر ایک ذہن میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلے یا پریشانی میں ہو تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا۔ تو جادو کیا ہے، اس سے کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے، اور ہمیں خود کیسے اس سے خود کو بچانا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور جو ان چیزوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کہ یہ کرنا کتنا برا اور گناہ کا کام ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا۔ یعنی جادو کا سیکھنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیکھتے ہی انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، خاص طور پر اس طریقے میں جس میں جنات سے مدد لینا ہو یا ان کی پناہ لینا ہو۔ یہ سب چیزیں چونکہ دین کو نقصان دیتی ہیں، اور عموماً جادو جن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے، یا تو حسد یا کسی دشمنی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر ہر خاندان کو جو توڑنے کے لیے اور میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے جو جادو ہو وہ تو کتنا نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز رات ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور دنیا بھر سے شیاطین اس کے پاس آتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں کی رپورٹ اسے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے ڈاکہ ڈلوا دیا، تو وہ بڑے بڑے گناہوں پر کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، اور جب ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرایا تو وہ اور فساد کروایا، تو وہ اٹھ کر اسے گلے لگا لیتا ہے، اپنا تاج اتار کر اس کے سر پر پہناتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا ہے۔ دنیا میں بگاڑ کے بہت سے کام ہیں، مگر سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ گھر کا بگاڑ، خاندان کا بگاڑ، میاں بیوی کے درمیان فساد۔ یہ بگاڑ کیوں بہت برا ہے؟ کیونکہ خاندان پر معاشرے کے سکون کا انحصار ہے۔ اگر گھر ٹوٹیں گے، میاں بیوی کے درمیان نفرت ہوگی، تو اس سے صرف دو لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا، آگے ان کے بچے، دو خاندان، اور پھر یہ نفرتیں آگے بچوں تک منتقل ہوں گی، وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور وہ بچے بھی پھر نفسیاتی مریض بنیں گے، اور وہ بچے پھر اگلی نسلوں کو مزید بگاڑیں گے۔ تو یہ خرابی بہت بڑی خرابی ہے، اور جادو ویسے بھی منع ہے ہر طرح کا، اسے کفر کہا گیا ہے۔ اور جو شخص بھی جو جانے بوجھے یا انجانے میں بھی ایسا کام کرے، میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرے، وہ ایک طرح سے شیطانی کام کرتا ہے۔ اور اگر جادو کے ذریعے وقتی طور پر کسی کو کچھ مقاصد حاصل ہو بھی گئے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اول تو جادو ایسی چیز نہیں جو کسی کو کلی اختیار دیتا ہو، جس کی وجہ سے کوئی دوسرے کے اوپر پورے کا پورا کنٹرول کر لے۔ وقتی جزوی اثرات ہوتے ہیں، مگر کیا ہے
آخرت تو چلی گئی نا۔ اگر جادو ہو جائے اور آپ کے پاس دین کا علم نہیں اور آپ خود بات نہیں سمجھتے تو آپ کسی عالم دین سے اپنی کیفیت کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور صحیح عالم دین وہ ہے جو آپ کو صرف قرآن اور سنت سے علاج بتائے، اس سے باہر نہ جائے کہ اچھا جی آپ فلاں بکرا لے آؤ اور فلاں سامان لے آؤ۔ یہ سب خرافات ہیں۔ اسلامی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا وہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین پڑھی تھیں، یہ اللہ کا بہت طاقتور کلام ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور یہ بھی کہ اس پر باطل پرست غالب نہیں آ سکتے، یعنی جو پڑھتا ہے اس پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے، ایاک نستعین میں صبح شام کی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور معوذتین پڑھیں۔ جنوں سے محفوظ رکھتا ہے تو صرف وہ علاج کرنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کے باہر نکل کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں اللہ ہی تکلیف دور کر سکتا ہے۔ نقصان دہ چیزیں ہیں مگر اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں ہوتا، اور اذن آزمائش کے لیے ہوتا ہے، انسان کے امتحان کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انسان تو پیدا ہی امتحان کے لیے ہوا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہ جاتا کدھر ہے، اللہ کی طرف یا کہیں اور۔ تو جادو کرنے سے بھی ایمان کا ضیاع ہے، اور ختم کرنے کے لیے بھی غلط کیا تو بھی ایمان کا ضیاع ہے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔